जासूसी का पहला स्टेप, टारगेट की रूटीन का जायजा। सनी काउच पे बैठा, पाँव मेज पे रखी किताब से पढ़ कर बोल रहा था। वो दोनों खिड़की के सामने जुड़ी बैठी थी। सनी ने कहीं से एक दूरबीन निकाल कर इनको दे दी थी और अब इसे आंखों से लगाए हानि टारगेट की हर हरकत बता रही थी, जो के साथ बैठी नगीन तेजी से नोटबुक पे लिखे जा रही थी। लिखो, सुबह 7 बजे वो कुत्ते को लेकर वॉक पे निकला, 8 बजे वापस आया, फिर उसने लॉन में बैठकर चाय पी। उसका कुत्ता चाय भी पीता है? नगीन ने बेयकीनी से सर उठाया। जवाबन हानि ने जोर से उसे कोनी मारी। लिखो, टारगेट ने चाय पी, अब वो अखबार पढ़ रहा है। नगीन तेजी से लिख रही थी। अब वो किसी को फोन मिला रहा है। एक तो इस दूरबीन से आवाज क्यों नहीं आती, ये भी लिखूं? नगीन ने रुक कर पूछा। हानि ने इसे मारने के लिए कुशन उठाया और वो दोनों हाथ सर पे रखे नीचे हुई। पहले 3 दिनों में इन्होंने इसकी रूटीन अच्छी तरह समझ ली। वो सुबह वॉक के लिए घर से निकलता या फिर रात को 7-8 बजे के करीब। फिर रमज़ान शुरू हो गए, मगर इसकी रूटीन बरकरार रही और अब भी वो रात 8 बजे खूब तैयार होकर गाड़ी में निकल जाता। फिर रात 11 के करीब टेरेस पे मोबाइल कान से लगाए हंस हंस कर बातें करता दिखाई देता। 11:30 बजे तक वो सोने चला जाता और वो दूरबीन रख देती। जासूसी का दूसरा स्टेप, टारगेट के जानने वालों से इसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी करना। सनी के पढ़ाए गए इसबाक इनके जहनों में मुसलसल घूम रहे थे। वो जमाई रोकती बेजारी से कॉलोनी के सिरे पे बेंच पे बैठी थी। नगीन कलम और नोटबुक थामे मुस्तैदी से खड़ी थी। कब आएगा आखिर इसका अखबार वाला? हानी ने कोफ से कलाई पे बंधी घड़ी देखी। इसे घड़ी बांधने की कतई आदत नहीं थी, मगर जेम्स बॉन्ड को फिल्मों में और पॉटर और होम्स को किताबों में घड़ी पहने हमेशा दिखा था, और फिलहाल वो खुद को इनसे कम नहीं समझ रही थी। अखबार वाला आएगा तो हम क्या करेंगे हानि? बुद्धू, याद नहीं है सनी ने क्या कहा था? पहले इसकी तारीफ करके इसे मुतासर करेंगे, फिर इससे टारगेट के मुतालिक पूछेंगे। क्या पूछेंगे? वो आ रहा है। उसने जल्दी से नगीन का हाथ दबाया और उठ खड़ी हुई। अखबार वाला साइकिल दौड़ाता सामने से आ रहा था। फरहाद के घर के बाहर उसने साइकिल रोकी, रोल किया हुआ अखबार अंदर उछाला और फिर इसी मगन अंदाज में साइकिल आगे बढ़ा दी। वो दोनों चलकर इसके सामने आ गए। अखबार वाले ने साइकिल आहिस्ता कर दी। बात सुनना भाई। जी। उसने साइकिल इनके करीब रोकी। अस्सलाम वालेकुम। हानि ने तमीज से सलाम किया। तभी नगीन ने कोहनी मारी। उसने पलट कर नगीन को देखा। क्या है? तारीफ करो ना इसकी। पुरजोश सी सरगोशी की। अब इस जकूटा जिन की मैं क्या तारीफ करूं? उसने नगीन को घूरा, फिर चेहरा अखबार वाले की जानिब मोड़ा। भाई, आपके पास डेली टाइम्स होगा? नगीन ने हैरत से इसे देखा। एक आखिरी था, वो अभी C5 में फेंक दिया है। आपके पास और नहीं होगा? हानि। नगीन ने परेशानी से उलझकर इसका बाजू थामना चाहा, मगर उसने इसे शिश कहकर रोक दिया। नहीं और नहीं है। नफी में सर हिलाते अखबार वाले ने अखबारों के बंडल में हाथ मारा था। ओहो, मुझे तो जरूर चाहिए था। मेरा BA का रिजल्ट आउट हुआ है कल। आप मुझे C5 वाले से अखबार सिर्फ 2 मिनट के लिए ला देंगे ना? नगीन हवन्नों को की तरह इसे देख रही थी। मगर बीबी, प्लीज भाई ला दें। देखिए, मैं इतनी देर से आपको यही कहने के लिए खड़ी थी। अब नगीन से जब्त ना हो सका। नहीं नहीं हानि, तुम ये कहने तो नहीं आई थी। तुम भूल गई हो, तुम्हारा BA तो पिछले साल ही क्लियर हो गया था। हम तो इसलिए यहाँ खड़े थे क्योंकि हमने अखबार वाले से उस बंदे के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेनी थी। उसने बौखला कर नगीन के मुंह पे हाथ रखा, मगर अखबार वाला मशकूक निगाहों से इन्हें घूर रहा था। किसकी जासूसी कर रही हो आप बीबी? जासूसी? नगीन की आंखें हैरत से उबल पड़ी। इसे कैसे पता चला? कुछ नहीं, तुम जाओ। और वो कहने के साथ ही नगीन का हाथ खींचती वापस ले आई। जासूसी का तीसरा स्टेप, टारगेट के ना जानने वालों से इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करना। सनी कमरे में टहलता किताब पे निगाहें जमाए हाथ हिला हिला कर कह रहा था। अब ये ना जानने वाले कौन होते हैं? C4 के गेट के सामने खड़े हुए हानि ने झुल्ला कर पूछा था। जवाबन नगीन ने फौरन नोटबुक के सफ़े पीछे पलटे। हानि सुनो, सनी ने कहा था ये वो लोग होते हैं जिनको आप जानते हो और जो टारगेट को भी जानते हो, मगर टारगेट इनको ना जानता हो। देखते हैं। हानि ने गहरी सांस लेते हुए बैल पे हाथ रखा। ये C4 था, फरहाद के हमसायों का घर। चंद ही लम्हे बाद गेट खुला। एक खातून ने सर बाहर निकाला, सर से पैर तक इनको देखा, नाक चढ़ाई। क्या है? अंदाज रूखा था। हम सामने वाले घर से आए हैं, कुछ काम था आपसे। हानि ने मुस्कुरा कर खुशदिली से तारुफ करवाया। बोलो। वो आंटी, बात यह है कि
ویسے ادب میں آنٹی کہہ رہی ہوں، ورنہ کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اتنی ینگ ہیں۔ واقعی ہانی، آنٹی تو نہ کہو، چھوٹی نانی جتنی تو ہوں گی، نگین نے آہستہ سے کہا تھا، مگر آنٹی کے تاثرات بگڑے۔ جی بالکل، ہماری چھوٹی نانی 20 ایئرس کی ہیں، نانا ابا کی دوسری وائف ہے نا، سو اس لیے نانی کہتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ سے آپ کی طرح ہی ینگ اور سمارٹ ہیں۔ اس نے نگین کو گھور کر مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ آنٹی کے تاثرات ذرا نرم پڑے، ذرا تفکر سے انہوں نے شانے اچکائے۔ ظاہر ہے اصلی عمر ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ خیر بتاؤ کیا کام تھا؟ وہ آنٹی، بلکہ باجی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اب کہ وہ سنی کی نصیحتوں پہ پوری طرح عمل کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ ہر طرف لون کی سیل لگی ہوئی ہے، رمضان بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب میری کزن تو ذرا پھوڑ ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں، مگر اتنے دن سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کے کپڑوں کے کلرز اور پرنٹس اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ میں متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ نگین کا منہ آدھا کھل گیا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں باجی کہ میرا اور میری کزن کا جوڑا کتنا عام اور پھیکا سا ہے۔ دوسری طرف آپ کا یہ جوڑا 3,000 سے کم کا نہیں لگ رہا۔ نگین کے ماتھے پر تیوریاں پڑ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو باجی میں آپ سے یہی کہنے آئی تھی کہ اگر ڈریس سلیکشن میں آپ میری مدد کریں اور میرے ساتھ شاپنگ پہ چلیں تو… کون سی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ نگین کمر پہ ہاتھ رکھے چلائی تھی۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ C5 کی بڈھی گھوڑی لال لگام کی جھوٹی تعریفیں کریں گے تو خوش ہو کر ساتھ والے کے بارے میں ہمیں ساری معلومات دے دے گی، مگر تم نے اکیلے اکیلے شاپنگ بھی پلان کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ نگین، اس نے بھوکلا کر آنٹی کو دیکھا جو اب قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شاپنگ کا تمہیں بتایا تو… مگر بات سنبھالنے سے قبل ہی آنٹی نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ تم واقعی میرے بغیر شاپنگ پہ چلی جاتی کیونکہ میں پھوڑ ہوں؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ٹھہرو، میں بتاتی ہوں تم کیا ہو، آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھی اور نگین ڈر کر گھر کی طرف بھاگی۔ جاسوسی کا چوتھا سٹیپ، ٹارگٹ کے بارے میں ڈاکیومنٹ انفارمیشن اکٹھی کرنا۔ افطاری کے بعد وہ تینوں نگین کے کمرے میں موجود تھے۔ سنی ہاتھ میں چپس کا کھلا پیکٹ پکڑے چپس نکال نکال کر کھا رہا تھا۔ گود میں بڑی سی کتاب کھلی رکھی تھی۔ نگین ساتھ بیٹھی اپنے دوپٹے کے پلو سے چشمہ صاف کر رہی تھی جبکہ وہ دوربین لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سنی کی بات میں مایوسی سے اس نے دوربین رکھی۔ ڈاکیومنٹ انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کریں؟ میرے باپ دادا کا کبھی نادرا سے تعلق نہیں رہا۔ توبہ، ان کا کیوں کسی نادرا وادرا سے تعلق ہوتا؟ نگین برا مان گئی۔ تم تو چپ ہی رہو۔ وہ صبح سے اس پہ جلی بنی بیٹھی تھی۔ ہر دفعہ نگین کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور کرتی تھی۔ میں تو بتانے ہی لگی تھی کہ ازمی نے مکار ڈاکو کے بارے میں کیسے انفارمیشن اکٹھی کی تھی، مگر ٹھیک ہے نہیں بولتی۔ کون ازمی اور کیا کیا تھا اس نے؟ وہ الٹ ہوئی۔ دھواں ڈالنے والی ازمی، جب اظہار نے اسے مسکار کی بیوی کو فون کرنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے بآسانی مسکار کو ٹریس کر لیا تھا۔ ارے ہاں یاد آ گیا، فون لاؤ، مگر نمبر آ جائے گا۔ ارے میری سم سے کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے جھٹ اپنا موبائل تکیے سے اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ ریکارڈ بھی کرو نا۔ کرتی ہوں۔ اس نے ریکارڈنگ آن کر کے فون کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ نگین اور سنی آگے ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، چھٹی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، میں سرف بنانے والی کمپنی سے بات کر رہی ہوں۔ ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں عوام کا فیڈ بیک جاننا چاہ رہے تھے۔ آپ بتائیے، آپ نے ہمارے سرف کو کیسا پایا؟ میں دھوبی نہیں ہوں، کپڑے لانڈری سے دھلواتا ہوں، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ تو آپ ہمیں اس لانڈری کا نام ہی بتا… دوسری طرف سے کھٹاک سے فون رکھ دیا گیا۔ پتا نہیں کس چیری کا فراد ہے یہ، وہ فون کو گھور کر رہ گئی۔ خیر اس کی آواز ہمارے پاس آ گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سنی کے پیکٹ سے چپس نکالتی نگین نے غائب دماغی سے دہرایا۔ بھائی ازمین نے آگے کیا کیا تھا؟ وہ اظہار نے ریکارڈنگ ایس ایچ او کو سنوائی تھی اور ایس ایچ او مسکار کی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا۔ ہماری کہانی میں نہ اظہار ہے اور نہ ایس ایچ او، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کاش تم کبھی سوچنے بھی لگو نگین۔ اس نے بیزاری سے فون واپس پھینکا۔ اتنا وقت برباد کر دیا اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ ویسے اس کے مالک مکان کے پاس اس کے ڈاکیومنٹس تو ہوں گے۔ چند لمحوں بعد وہ سوچ کے بولی، لیکن مالک مکان کا نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ مگر اس شیری کے میاں کے پاس تو ہوگا نا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ چھوٹو، چھوٹو، وہ اونچا اونچا چھوٹو پکارتی اپنے موبائل تلاش کرنے لگی۔ دوربین آنکھوں سے لگائے وہ موبائل کان پہ رکھی بیٹھی تھی۔ نگین نے اپنا کان اس کے کان سے لگے موبائل سے جوڑ رکھا تھا۔ اب چھوٹو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ دوربین سے دیکھتی مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ سامنے والے لان میں وہ کرسی پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چھوٹو اس کے سامنے تھر تھر کانپتا کھڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟
ہانی کے کان سے لگے موبائل سے فرحات کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی کال نگین کے موبائل سے ملی ہوئی تھی جو چھوٹو کی جیب میں چھپا تھا۔ وہ جی، مجھے میرے صاحب نے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا کچھ سامان ادھر رہ گیا تھا جس کے لیے ہمیں مالک مکان سے رابطہ کرنا ہے۔ صاحب سے ان کا نمبر گم ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ چھوٹو نے رٹو طوطے کی طرح ہانی کا یاد کرایا بیان دہرا دیا۔ ہانی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے نگین کو دیکھا اور پھر سامنے نظر آتے منظر کو۔ اچھا؟ فرحات نے آنکھیں سکیڑ کر چھوٹو کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ چھوٹو کے رہ سہے اوسان جانے لگے۔ نام کا بتانا تو اسکرپٹ کا حصہ ہی نہیں تھا۔ کیوں، تمہیں اپنا نام نہیں آتا؟ وہ جی، باجی نے کہا تھا کہ کتے والا جو بھی فضول سوال پوچھے جواب نہیں دینا۔ ہانی نے بے اختیار سر پہ ہاتھ مارا۔ فرحات کے لبوں کو ایک جاندار مسکراہٹ چھو گئی۔ تمہاری باجی نے اور کیا کیا کہا تھا؟ وہ جی، چھوٹو ذرا شرما گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو جس لڑکی سے چاہوں گا وہ اس سے میرا بیاہ کروا دیں گی۔ تمہاری باجی نے کوئی میرج بیورو تو نہیں کھولا ہوا؟ نہ جی، وہ کیوں گیراج کھولیں گی؟ بہت پڑھی لکھی ہیں، وہ لاہور سے آئی ہیں۔ چگس ذلیل، اب نام ہی نہ بتا دے۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگا غصے میں کھول رہی تھی۔ تو جا کر اپنی پڑھی لکھی باجی سے کہو کہ کتا والا پوچھ رہا ہے، میرے شفٹ ہونے سے ہفتہ پہلے تو اس گھر کی تعمیر مکمل ہوئی ہے، اس سے پہلے تو یہاں خالی پلاٹ تھا، آپ کیا اس میں جگی لگا کر رہتی تھی؟ جی جی جی۔ اس کے سخت ہوتے تیوریوں پہ چھوٹو الٹے قدموں واپس بھاگا۔ رومیو زور زور سے بھونکنے لگا۔ گرتا پڑتا چھوٹو باہر آیا تھا۔ آئے ذرا، میں بیاہ کرواتی ہوں اس کا۔ ہانی نے دوربین ایک طرف رکھی اور آستین موڑ لی۔ اب اس کا سارا غصہ چھوٹو پہ نکلنا تھا۔ جاسوسی کا 5واں سٹیپ۔ وہ دونوں اداسی سے کھڑکی سے لگے نیچے فرحات کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ واک کے لیے نکل رہا تھا، جب سنی پیچھے سے آ کر بولا، کیا؟ ان دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹارگٹ کا تعاقب۔ ٹارگٹ جہاں بھی جائے اس کا پیچھا کیا جائے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پر باہر کو بھاگے۔ مگر کچھ کہتا سنی ہڑبڑا کر سائڈ پہ ہوا۔ وہ دونوں دوڑ کر باہر نکل گئیں اور اب تیزی سے آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مگر خاصے فاصلے سے آپا۔ سنی نے تعصب سے بات مکمل کی، لیکن وہ عجلت میں سنے بغیر ہی جا چکی تھی۔ فرات ابھی اپنے گیٹ سے چند قدم آگے ہی بڑھا تھا۔ ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی جو کہ دم ہلاتے مزے سے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ہانی گیٹ پر ایک لمحے کو رکی، پھر دوپٹہ سر پہ لے کر خاصا آگے تک کر لیا۔ نگین نے فوراً اس کی تقلید کی۔ وہ دونوں اب سر جھکائے تیز تیز قدموں سے اس کے بالکل پیچھے چلنے لگیں۔ وہ زنجیر میں پکڑے اپنے خوبصورت برطانوی لب و لہجے میں انگریزی میں کتے سے باتیں کرتا ان سے چند قدم ہی آگے تھا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک دم رکا۔ ان دونوں کو بھی بریک لگے۔ لمحے بھر کو ٹہر کر وہ پیچھے مڑا۔ وہ بھی ہڑبڑا کر پیچھے کو پلٹی۔ چند ثانیے وہ ان دونوں لڑکیوں کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واپس پلٹا۔ وہ پھر سے دوپٹوں کے گھونگھٹ نکالے اس کے پیچھے ہو لے۔ چند قدم آگے فرحات ایک دم رکا اور کتے کی زنجیر کھینچتا ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اس کے پیچھے ناک کی سیٹ میں چلتی آ رہی تھی بوکھلا گئی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اب چلتی ہی رہتی، تو سر جھکائے آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ یہ رک کیوں گیا ہے؟ پتا نہیں، ذرا دیکھو تو کیا کر رہا ہے۔ نگین نے گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے واپس سامنے ہوئی۔ دونوں کتے کھڑے ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ پھر اب کیا کریں، چلتے ہی رہیں؟ نگین نے شانے اچکا دیے۔ ہانی جھنجھلا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ سارے سٹیپ فیل ہو گئے ہیں تمہارے، کوئی کام کی بات بتائی ہے تم نے ابھی تک؟ وہ نیم جان سی کاؤچ پہ گری سنی پہ برس رہی تھی جو اطمینان سے کتاب چہرے کے سامنے کیے بیٹھا تھا۔ ایک تو صبح کی گرمی، اوپر سے روزے میں واک۔ اب اس آدھے انگریز کا تو پتا نہیں روزہ تھا یا نہیں کہ روز ہی واک پر نکل پڑا ہوتا تھا، مگر وہ تو بے حال ہو رہی تھی۔ آپا، میں نے کہا بھی تھا کہ فاصلے سے تعاقب کیجیے۔ خواب میں کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا۔ اور کیا فائدہ ہوا تعاقب کرنے کا؟ کون سی معلومات ملی؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ تعاقب کے دوران ٹارگٹ جس سے بھی ملے یا جو بھی گفتگو کرے اس شخص سے بھی معلومات مل سکتی ہے؟ آہو، مگر وہ بات کر رہا تھا اپنے پیارے کتے سے۔ اب کیا میں کتے سے اس کی زبان میں بھونپا شروع کر دیتی؟ بے شک کتے سے گفتگو میں بھی کوئی کلو مل سکتا تھا۔ سنی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ جانے بھی دو، وہ بول رہا تھا انگریزیوں والی پھوپا۔ انگریزی؟ جبکہ مجھے تو انگریزی فلموں کی انگریزی بھی بغیر پڑھے سمجھ نہیں آتی۔ اس کی کیا خاک آنا تھی؟ وہ تیز پنکھے تلے بے حال سی لیٹی کرائے جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ اس گھننے میچنے کو شک نہ ہو وہ کالونی کے پورے 3 چکر کاٹ کر آئی تھی۔ مگر ہانی، شام کو بھی تو وہ کہیں جاتا ہے۔
تب بھی تو اس کا پیچھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں کر رہی کوئی پیچھا پیچھا، مجھے معاف رکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ نگی گھٹنوں پہ سر رکھے کچھ سوچنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ افطاری کے بعد مدعے کو قرار آیا تو وہ سارے دعوے بھول بھال کر پھر سے اس کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئی۔ کار انہوں نے کالونی کے سرے پہ رکی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرحاد یہیں سے گزر کر نکلے گا، اور واقعی چند ہی منٹ بعد اس کی گاڑی زن سے ان کے برابر سے گزری۔ چلو، اس نے فوراً ایکسلریٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ آج وہ بہت احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر نگین بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہانی، اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ ڈراؤ تو مت، اسے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کہاں وہ پورا ایک عادی مجرم، اور کہاں وہ صرف دو عدد تنہا معصوم جوان لڑکیاں۔ ہائے اللہ، اسے خود پر ترس آنے لگا۔ مگر ملک و قوم کے لیے؟ ہاں نگین، ملک و قوم کے لیے ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے جوش سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی۔ تمہیں اس سے عشق ہو گیا ہے؟ نگین کو شوق لگا۔ ارے اس سے نہیں، ملک و قوم سے ہے۔ اس نے جھنجھلا کر منہ کاٹا۔ فرحاد کی گاڑی سامنے ہی تھی۔ ارے، یہ ہسپتال کیوں آیا ہے؟ ہسپتال کی پارکنگ میں اسے گاڑی بڑھاتے دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئی۔ کیا پتا اس کا باس بیمار ہو، یقیناً کسی غریب کی بددعا لگی ہوگی۔ وہ اب گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ریسیپشن کے قریب فرحاد جیب سے موبائل نکالتے ہوئے رکا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پھر چند بٹن دبائے، شاید کسی میسج کا جواب دے رہا تھا۔ موقع اچھا تھا، وہ اس سے پہلے ہی اندر آ گئی۔ اگر اپنے باس سے ملنے آیا ہے تو ریسیپشن سے پتہ کرنے ضرور آئے گا۔ آؤ، ہانی اس کا ہاتھ تھامے فرنٹ ڈیسک پہ لے آئی۔ اب وہ ریسیپشن ڈیسک پہ کونی رکھی فرحاد کی سم پش کے منتظر تھی کہ وہ کب وہ آئے۔ نگین سامنے ستون کی اوٹ میں نوٹ بک اور پین لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ شیشے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ بے حد پر اعتماد اور مغرور انداز میں چلتا وہ سیدھا ریسیپشن ڈیسک کی طرف آیا، جہاں ہانی نے اسے آتا دیکھ کر پوری طرح اس کی طرف پش کر لی تھی۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے تھا بھی دشمن۔ ایکسکیوز می سسٹر، قریب آ کر اس نے اپنے خوبصورت لب و لہجے میں پکارا۔ ایک تو اتنا ڈیشنگ بندہ آپ کو سسٹر کہہ کے بلائے تو آپ کا دل اپنا نہیں تو اس کا سر دیوار میں مارنے کو ضرور چاہے گا۔ جی سر، ریسیپشنسٹ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے، اسی کو سسٹر کہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی مشکور ہوئی۔ ڈاکٹر نعمان کہاں ہوں گے؟ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ قیمتی مسحور کن پرفیوم کی مہک اس کے ہوش اڑائے جا رہی تھی۔ وہ رہے ڈاکٹر نعمان۔ وہ شکریہ کہہ کر کوریڈور کی طرف مڑ گیا۔ نگین ستون کے پیچھے سے نکلی اور وہ ڈیسک سے ہٹی۔ دونوں ساتھ ملی اور پھر ایک ساتھ ہی اس کے پیچھے چل پڑی۔ دفعتاً وہ رکا، آہٹ محسوس کر کے پلٹا۔ وہ بھی بوکھلا کر واپس مڑی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر چل ہمیں ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی سامنے سفید اوور آل بازو پہ ڈالے ایک ڈاکٹر آتا نظر آیا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری۔ ارے، یہ عید کا چاند ہوئے فرحاد حسن کب طلوع ہوئے؟ ڈاکٹر نعمان نے گرم جوشی سے اسے گلے سے لگایا۔ پہلے کام کی بات پتا چلی، اس کا پورا نام فرحاد حسن ہے۔ نگین ہانی کے ساتھ ان دونوں کی طرف پش کیے کھڑی جلدی جلدی نوٹ بک پہ قلم گھسنے لگی۔ بکو مت، اور سوری یار میں پہلے نہیں آ سکا۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ لکھو، ٹارگٹ نے باس کے لیے انکل کا کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ اس نے نگین کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بہتر ہے، آؤ تمہیں ملواتا ہوں۔ اور تم سناؤ، تمہاری پرنسس کیسی ہے؟ ابھی تمہاری قید میں آئی یا نہیں؟ قید؟ وہ چوکی۔ نگین کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ قید میں تو بس سمجھو وہ آ ہی گئی ہے۔ وہ مبہم سے مسکرایا۔ ہانی کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ سوچ لو کہیں اس زبردستی پہ زنجیریں توڑوا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس نے کسی لڑکی کو زنجیروں سے قید کر کے رکھا ہے؟ وہ شدید صدمے میں گھری ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہماری زنجیریں بہت مضبوط ہیں، نہیں بھاگے گی، بے فکر رہو۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے ہوئے دور جا رہے تھے۔ ہانی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگین کو۔ یہ لڑکیاں بھی اغوا کرواتا ہے؟ ہاں، اور ہم بھی لڑکیاں ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ بھاگو! وہ نگین کا ہاتھ کھینچ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے باہر لے آئی۔ بس کچھ دن کے تعاقب کی بات ہے، پھر اسے گرفتار کروا ہی لیں گے۔ ہانی جوش سے کہتی نگین کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ کل قیدی لڑکی کا سن کر آج انہوں نے فرحاد کا واک پہ پورا پیچھا کیا تھا۔ وہ کوئی کامیابی تو نصیب نہ ہوئی، مگر ان کا جوش دیدنی تھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ آج کل میں اس جگہ ضرور جائے گا جہاں اس نے اس معصوم لڑکی کو چھپا رکھا ہے، اور تب ہم
سامنے کڑے تیور لیے بیٹھی خالہ کو دیکھ کر ہانی کی زبان کو بریک لگے۔ خالہ، وہ بامشکل مسکرائی۔ کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے۔ آپ بھول گئی ہیں پیاری خالہ؟ اس نے مسکرا کر آنکھیں جھپکائیں، مگر خالہ کے تیور اچھے نہ تھے۔ اللہ بخشے میرے سسر مرحوم کو، وہ کہتے تھے لڑکیوں کو دو سونے کا نوالا، مگر دیکھو عقاب کی نظر سے۔ ان کے دور میں شیر ناپائے تھے کیا؟ اسے محاورے کی ٹانگ توڑنے پہ سخت غصہ آیا۔ بکو مت، وہ فرماتے تھے لڑکیاں اگر یوں لوڑ لوڑ پھریں تو مانو کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ بالکل درست فرما گئے تھے، اور نہیں تو کیا؟ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتی ان کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ خبردار جو مجھے مکھن لگایا، وہیں سامنے ہو جاؤ۔ خالہ، وہ روحان سی ہو گئی۔ پھر نگین نے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا کہ دم کٹی لومڑی اکیلی کیوں ہو؟ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ صبح میرے پاس فرہاد آیا تھا۔ کون فرہاد؟ اس نے معصومیت سے نگین کو دیکھا۔ ہاں ہاں، اب تمہاری یادداشت جواب دے گئی ہے نا؟ خالہ طنزیہ بولی۔ وہ کہہ رہا تھا اس کالونی کی لڑکیاں اخلاق و تہذیب سے بالکل آری ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی اس کالونی کی لڑکیاں بڑی بد تہذیب ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے، آگے سنیے۔ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ اس کالونی کی دو لڑکیاں روز اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ ہاں تو ہوں گی کوئی دو فضول سی لڑکیاں، ہمیں کیا؟ ہمیں یہ ہے ہانی بیٹا کہ حیرت انگیز طور پہ ان دو لڑکیوں کا حلیہ بھی تم دونوں سے بہت ملتا ہے۔ دیکھا، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ آپ کی کالونی کی لڑکیاں میرے سارے سٹائل اور فیشن کاپی کرتی ہیں۔ وہ ان کے طنز پر اترا کر گردن اکڑاتے ہوئے مسکرائی۔ جی بیٹا، مگر اتفاق سے ان کے نام بھی ہانی اور نگین ہیں۔ واو، کتنے اتفاق ہوتے ہیں نا دنیا میں۔ بکو مت، خالہ کو جلال آ ہی گیا، اور جب ان کو جلال آتا تھا تو سننے میں آیا تھا کہ قبر میں ان کے سسر مرحوم کی روح بھی کانپ اٹھتی تھی۔ تم دونوں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ جب جی چاہا منہ اٹھا کے پرائے بندے کے پیچھے چل دی؟ محلے میں ہماری کوئی عزت ہے، اگر بات پھیل گئی تو جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی؟ کتنی؟ بے اختیار لبوں سے پھسلا، پھر گڑبڑا کر زبان روکی۔ کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ مجھے تم دونوں کی طرف سے کوئی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں کہہ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ نگی منہ لٹکائے صوفے پر گر گئی، جبکہ وہ وہیں ٹہلنے لگی۔ اس ڈاکو چور دہشت گرد کی اتنی ہمت کہ ہماری شکایت لگائے، اب تو اس کو اندر کروانا ہی پڑے گا۔ وہ ادھر ادھر چکر لگاتی بولے جا رہی تھی۔ مگر اب اماں سے نظر بچا کر ہم اس کا پیچھا کرنے نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی، اور اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھی تھی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ پرجوش سی اس کی قریب آئی۔